अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। 17 दिसंबर से 20 दिसंबर ये 3 दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 3 दिन के अंदर बहुत बड़े सियासी बुर्ज ना सिर्फ उलट जाएंगे बल्कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत ही ज़्यादा हिलजुल पैदा कर देगा। क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है 17 दिसंबर को कि जनाब वो लिबर्टी चौक और पाकिस्तान के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर जलसे करेंगे और वीडियो लिंक के ज़रिए वो उन पर खिताब करेंगे और इन खिताबात के अंदर वो इस बात का ऐलान करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को कब डिज़ोल्व होना है। यानी वो उस तारीख का ऐलान करेंगे जहां पर उन्होंने ये जो सियासी जो कड़मस है वो उन्होंने डालना है। लेकिन दूसरी जानिब पर ये जो 17 के बाद 18, 19 और 20 दिसंबर की तारीखें हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 दिसंबर को भी एक मामला है और उसके अंदर भी इमरान खान साहब ही बोलेंगे और इमरान खान साहब का जो जवाब है वो इस बात का तयन करेगा कि इमरान खान साहब ने सियासी मंजरनामे पर मौजूद रहना है या उन्होंने सियासी मंजरनामे से हट जाना है। क्योंकि उनका जवाब जिस भी सूरत में आएगा, हाँ की सूरत में आए या ना की सूरत में आए, इसके बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्योंकि ये जवाब जो उन्होंने दायर करना है या जवाब दाखिल करना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करना है और वहाँ पर गलत बयानी करने की सूरत में भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और अगर वो हाँ की सूरत में जवाब देंगे तब तो मामला बिल्कुल ही यूं लिपट कर रह जाएगा और बड़ा ख़तरनाक सिचुएशन सामने आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इमरान खान साहब ने अपना जो एक एसेट है, यानी अपनी एक जो औलाद है, अपनी जो साहबजादी हैं टेरियन जेड वाइट खान साहिबा, उनके हवाले से एतराफ़ करना है या इनकार करना है कि वो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हैं या नहीं। इस बात का फ़ैसला किया जाएगा 20 दिसंबर को और 20 दिसंबर को इस बात का फ़ैसला हो जाएगा कि ये सूरत हाल ने किस सूरत में जाना है। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब अपनी मुमकिना नाअहली को देखते हुए मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी इस सारे सूरत हाल में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और एक नया बयानिया तश्कील दिया जा रहा है इमरान खान साहब के पुराने खिताबात की रोशनी में। और ये तमाम खिताबात उस वक़्त इमरान खान साहब कर रहे थे जब ये नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा नवंबर के अंदर ही डिस्कशंस जारी थी और इमरान खान साहब बार बार इस सिमत में इशारा कर रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएंगे जो उनके ना सिर्फ मुकदमात को ख़त्म कर दे बल्कि उससे इस बात की भी गारंटी ली जाएगी कि वो इमरान खान को भी नाअहल करे। यानी बिटवीन दी लाइंस वो इस बारे में इजहार ख्याल कर रहे थे कि जो भी नया आर्मी चीफ अपॉइंट होएगा वो इमरान खान साहब की मर्जी से अगर अपॉइंट ना हुआ तो इमरान खान साहब उसके बारे में जो एक नेगेटिव कैंपेन है वो चलाना शुरू करेंगे। और ये नेगेटिव कैंपेन अब चलना शुरू हो गई है और ये बात अब फैलाई जा रही है कि जनाब मैं तो ज़ुबान देती सी, मैं अपनी गलते कायम, मैं पीछे नहीं हटना। और ये कोट किया जा रहा है जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ साहब को यकीन दिलाया था कि वो इमरान खान को नाअहल करके नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। लिहाजा ये जो मुकदमात चल रहे हैं ये उसी सिमत की एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। अब इस सिचुएशन के अंदर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब चूंकि एक नए बयानिए की तश्कील दे रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि अब होगा क्या, यानी की होना चाह रहे हैं। और ये एक यकीनी तौर पर इंपॉर्टेंट सवाल है। हालात हमारे सामने हैं, यानी एक जानिब इमरान खान साहब हैं जो इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अपनी ठोकर पर रख रहे हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं एक लत मारांगा तो पूरा सिस्टम टह जाएगा, गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा, मुनहदम हो जाएगा। और साथ उनका ये भी कहना है जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने खिताब किया है कि जनाब मज़ीद मुशावरत निश्ता, अब कोई और बातचीत नहीं होगी बल्कि होगा तो एक्शन होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ तारीख का ऐलान होगा कि कब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें डिज़ोल्व होंगी। और इस अहम मौके के ऊपर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो पैगाम भिजवाया है इमरान खान साहब को और उस मुलाकात के बाद जो ईवान सदर में हुई आज़म नज़ीर तारड़ साहब और सरदार अयाज सादिक साहब के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि अब जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सदर आरिफ अलवी साहब लाहौर भी पहुँच गए हैं और अगले 2 दिन वो लाहौर में ही क़याम करेंगे। और कल उनकी ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से और वज़ीर आला हाउस के में शायद या गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकात है चीफ मिनिस्टर पंजाब से। इमरान खान साहब से मुलाकात का जो
ایجنڈا ہے وہ میں آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں، لیکن پرویز الہی صاحب کے ساتھ بطور خاص ملاقات اور پھر اس ملاقات کے حوالے سے ایوان صدر سے اس بات کو برملا اس بات کا ذکر کرنا کہ کل عمران خان سے ملاقات بھی ہوگی صدر عارف علوی کی اور پرویز الہی صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، یہ ایک بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ اشارہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب عمران خان کو اس بارے میں قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسمبلیاں مت توڑیں، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی شاید کچھ اسی بارے میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ بھائی ڈو ناٹ پلے ود دی فائر۔ اس وقت ملک جن موجودہ حالات کا شکار ہے، جس معاشی بحران کا شکار ہے، اس کے اندر ہمیں اس طرح کی محاذرائی اور اس طرح کی جو کھیل ہیں ان سے ذرا گریز کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک سچویشن، یہ پولیٹیکل سچویشن ہمارے سامنے ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کے بھی 3 امپورٹنٹ کردار لاہور میں موجود ہوں گے اس موقع پر جب یہ ساری کی ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس یہاں پر ہونے جا رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کے ایک امپورٹنٹ کردار نے لاہور میں عمران خان صاحب سے رابطہ بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور لاہور میں موجودگی ان کی جو ہے وہ خارج از علت اس وجہ سے نہیں ہے کہ جنرل باجوہ صاحب بھی لاہور میں ہیں اور ثاقب نثار صاحب بھی لاہور میں ہیں، اور ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، اور ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب تنا دی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ 2 لوگوں کی جو ملاقات تھی اس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر پچھلی ویڈیو میں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں، یہ تو ملکی لیول پر ایک انریسٹ جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اکنامیکل فرنٹ پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو سچویشن ہے وہ کچھ زیادہ حوصلہ افزا نظر نہیں آ رہی، آلدو IMF کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ نویں جائزے کے لیے جو پوری کی پوری جو گورنمنٹ آف پاکستان کی پریزنٹیشن ہے وہ ان کو موصول ہو گئی ہے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو تمام تر اہداف پورے کرنے ہوں گے، خاص طور پر یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اور یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہیں، اور اس کے لیے جو ڈالر ہے اس کو فری فلوٹ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ مارکیٹ کی جو قوتیں ہیں وہ اس بات کا تعین کریں کہ ڈالر کی قیمت کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ضروری ہے۔ یعنی یہ ان کی طرف سے آئی بات، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ضرور کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، اور سیلاب نے بھی معیشت کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان نے سسٹینیبل گروتھ کرنی ہے تو اس کے لیے IMF کے پروگرام میں طے شدہ اہداف کو حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے معاشی ٹیم کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا اور اس صورتحال پر گفتگو بھی کی، اور انہوں نے اپنی طرف سے کوئی حکمت عملی کا بھی جو ہے وہ تعین کیا ہے، اور دوست ممالک کے ساتھ بھی رابطے شروع کر دیے گئے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب اس معاملے کے لیے کچھ متحرک ہوئے ہیں۔ تیسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس وقت انٹرنیشنل یا ہمارا جو دائیں بائیں کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی جو ایشوز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈیولپ ہوئے ہیں۔ کل بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی، اور ایڈیشنل جو ہے IG CTD کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور آج جو ہے وہ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب پاکستان کے اندرونی معاملات میں نہ صرف مداخلت کی جا رہی ہے بلکہ کچھ جو ہماری ریجنل قوتیں ہیں وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے باضابطہ طور پر سرگرم ہیں، اور اس کے کچھ ناقابل تردید شواہد بھی موصول ہو چکے ہیں، اور وہ ناقابل تردید شواہد پر مشتمل جو ڈوزیئر ہے وہ پاکستان میں موجود مختلف ممالک کے سفارتکاروں کو بھجوا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈوزیئر کو شیئر بھی کیا جائے گا سلامتی کونسل کے رکن ممالک کے ساتھ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہماری پوری کوشش ہے کہ دنیا اس بارے میں توجہ کرے کہ ہمارے ہمسایہ ملک خاص طور پر بھارت کس طریقے سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور یہاں پر بدامنی کو فروغ دے رہا ہے، اور اس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان تمام شواہد کو دیکھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بلیم گیم نہیں کر رہے، ہم اس وقت تک خاموش تھے جب تک ہمارے ہاتھ ثبوت نہیں آئے، جب ہمارے پاس ثبوت آئے ہیں تو ہم نے بلیم گیم کرنے کی بجائے تمام تر شواہد پر مشتمل ڈوزیئرز کو تیار کیا ہے، اور وہ ہم
نے تمام کے تمام جو ممالک ہیں ان کو بھیج دیا ہے. اب یہ دنیا پر منحصر ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کے اندر کون سا فیصلہ کرتا ہے. یعنی یہ اس وقت کے 3 سینیریو ہیں ہمارے پاس. ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے, اس وقت کی جو پولیٹیکل کنڈیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اکنامیکل کنڈیشنز وہ ہمارے سامنے ہیں, اور اس وقت ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں یہ بھی اب ہمارے سامنے آ چکا ہے. لہٰذا یہ جو موقع ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے, اور اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ جو سنکرونائزیشن آف دی ایونٹس ہے یہ کیوں ڈیولپ ہو رہی ہے, اور خاص طور پر نئے سپہ سالار کو اس ساری گیم میں کیوں جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک نیگیٹو پورٹرے کیا جا رہا ہے. عمران ریاض خان صاحب ہوں یا صابر شاکر صاحب ہوں اور یا عمران خان صاحب کے اور بہت زیادہ قریبی لوگ, وہ تمام کے تمام لوگ صرف اور صرف ایک چیز کو ہی اس وقت پورٹرے کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں جس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, عمران ریاض خان صاحب کا بھی ٹویٹ اور صابر شاکر صاحب کا بھی ٹویٹ, وہ یہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب زبان دیتی سی, جو زبان چونکہ دے دی تھی کہ عمران خان کو نااہل کرنا ہے, لہٰذا ہر وقت اب یہی بات پوچھی جا رہی ہے کہ جناب میں تو کیا سی عمران خان کو نااہل کرنا ہے, ابھی تک آپ نے عمران خان کو نااہل کیوں نہیں کیا. ان دونوں کے جو ٹویٹس ہیں ان کی اگر ٹائمنگز اور ان کا زبان دیکھی جائے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ جناب ایک ہی لائن ہے اور اسی لائن کو ٹو کیا جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی آج اپنا جو خطاب ہے اس کے اندر بھی تقریباً ایسی ہی گفتگو کی ہے, although انہوں نے ملفوف انداز کے اندر گفتگو کی ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کل تک وہ یہ کہتے تھے, جب انہوں نے اب سے 2 دن پہلے خطاب کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہے وہ امر بالمعروف پر چلیں, یعنی اچھائی کا ساتھ دیں. آج ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسٹیبلشمنٹ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں چاہتا, بلکہ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے. کل تک نیوٹرلٹی کے اوپر عمران خان صاحب سوال اٹھاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اللہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ حق اور باطل کی لڑائی کے اندر آپ جو ہے وہ نیوٹرل ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ جام نہ میں حق کے ساتھ ہوں نہ میں باطل کے ساتھ ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان صاحب کی آن ریکارڈ تقاریر ہیں. پھر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو لے کر بھی اسی طرح کے سوال اٹھاتے رہے. پھر وہ اس بات کا بھی اظہار کرتے رہے کہ گھر پہ ڈاکو حملہ کر دیں اور چوکیدار کہے جناب میں نے کچھ نہیں کرنا, میں نیوٹرل ہوں, اور جو ڈاکو ہیں وہ گھر کو لوٹ کے چلے جائیں تو چوکیدار کا کام گھر کی حفاظت کرنا ہے نہ کہ گھر کو ڈاکوؤں کے حوالے کرنا. یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں, اس کے اندر میری طرف سے ایک لفظ بھی ایڈ نہیں کیا گیا. اور کل تک نیوٹرلٹی کے اوپر بھی سوال اٹھائے جاتے تھے, میر جعفر بھی کہا جاتا تھا, میر صادق بھی کہا جاتا تھا, جانور بھی کہا جاتا تھا, اور اسی طریقے سے دیگر الزامات بھی عائد کیے جاتے تھے. لیکن آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. یہ آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان صاحب کو کون سا خوف طاری ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو وہ نقطہ جو میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں اٹھایا تھا, یعنی اب سے یہ 3 کا فیکٹر اس وقت نا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ویلیویبل لگے گا, یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ 3 کا جو ہندسہ ہے یہ امپورٹنس اختیار کر گیا. پروجیکٹ عمران خان کے 3 کردار لاہور میں, عارف علوی صاحب اگلے 3 دن یعنی آج کل اور پرسوں لاہور میں 3 دن, اب سے 3 دن کے بعد عمران خان صاحب یعنی 17 دسمبر کو اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو کب تحلیل کریں گے. پھر 17 کے بعد 20 دسمبر یعنی 3 دن, ان 3 دن کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی جو بایولوجیکل ڈاٹر ہے ٹیرین جیڈ وائٹ, اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے بیان حلفی داخل کرنا ہے, اپنا جواب داخل کرنا ہے, اور اس میں انہوں نے اس بات کو یا تو تسلیم کرنا ہے کہ جی ٹیرین میری بیٹی ہے, یا انہوں نے اس بات سے انکار کرنا ہے کہ ٹیرین میری بیٹی نہیں ہے. اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ ٹیرین میری بیٹی نہیں ہے تو وہ تمام ڈاکومنٹس جو امریکہ سے بذریعہ سفارت خانہ تصدیق کرا کر اس درخواست کے ساتھ لگائے گئے ہیں, پھر وہ ایک نئی بحث کا آغاز ہوگا. یعنی یہ جو معاملہ ہے یہ اتنی جلدی سمٹنے والا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عارف علوی صاحب کی پرویز الہی صاحب سے ملاقات,
یہ ملاقات میری نظر میں عارف علوی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب اس وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر آف دی گریوٹی ہیں، وہ اس وقت مرکز بن چکے ہیں، ہر ایک جو پولیٹیکل قوت ہے وہ آ کر چودھری پرویز الہی صاحب کے فیصلے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ جو تین جو منظرنامے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سیاسی منظرنامہ، معاشی منظرنامہ اور ہمارے جو خطے کی سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کا ہاتھ سے ہونے والا فیصلہ، یعنی ایڈوائس پر دستخط کرنا یا ایڈوائس کو تیار نہ کرنے کا آرڈر پاس کرنا، یہ اس بات کا تعین کرے گا کہ پاکستان نے کس سمت میں جانا ہے اور مستقبل کیا ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔